बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। आज दो अहम मौज़ूआत हैं जिसको हम ज़ेर बहस लाएंगे। पहला मौजू फ़लस्तीन की सूरत हाल है, चूँकि पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस थे और पाकिस्तान का सारा मीडिया फ़लस्तीन को बुला बैठा था और पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स के ऊपर इंगेज था और इनफैक्ट पूरी दुनिया जो है पाकिस्तानी इलेक्शंस को कवर कर रहे थे। फ़लस्तीन की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है? ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला द सिल्वा उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के अंदर जेनोसाइड जारी है, जिस पर नेतन्याहू ने जवाब दिया कि इनको पर्सोना नॉन ग्राटा करार दिया जाए, जिस पर यूरोपियन स्टेट्स ने कहा कि हम लूला द सिल्वा के साथ खड़े हुए हैं और जो फ़लस्तीन के अंदर जेनोसाइड जारी है उसकी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उस हवाले से हम उसकी हिमायत करते हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बाइडन का ये कहना है कि अगर इजराइल जंग बंदी पर आ जाए तो सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालक उसे तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। इसके क्या असरात होंगे मशरिक़ वस्ता पर, मुस्लिम उम्मा पर, OIC के ऊपर। और फिर साथ साथ इस्माइल हानिया ने भी ये कहा कि हम बातचीत के साथ साथ इजराइल के साथ जंग के लिए भी तैयार हैं। और फिर अरब लीग ने यह कहा कि फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्ज़े को बैनुल अक़वामी इंसाफ की तौहीन उन्होंने करार दिया है। और मकबूजा किनारे में 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल ने तकरीबन 7,000 से ज़्यादा शहरियों को अब तक गिरफ़्तार कर चुके हैं। हालांकि वेस्ट बैंक इस वक्त हालत जंग में नहीं है, उसके बावजूद 7,000 गिरफ़्तार करना। उसके अलावा तुर्किया के अंदर OIC का इजलास है जिसमें उन्होंने गैर मशरूत जंग बंदी की डिमांड की है। और फिर अमरीका ने यमन के हवाले से तकरीबन 8 मुकामात पर 18 हमले अब तक कर चुके हैं। और फिर सितम ज़रीफ़ी ये है कि बर्लिन फेस्टिवल के अंदर एक इजरायली हिदायतकार ने जब फ़लस्तीनियों के हक़ में बात की तो उसे कत्ल की धमकियां मिलना शुरू हो गईं। और इसराइल ने कहा कि हम फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के बदले सऊदी अरब के साथ हमें ताल्लुकात नहीं चाहिए और इस ऑफ़र को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। इस वक्त तक फ़लस्तीनी तकरीबन 30,000 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं और डबल फिगर तकरीबन, बल्कि ट्रिपल फिगर अगर मैं कहूँ तो ज़ख्मी हैं। 10,000 से ज़ायद मलबे के नीचे दबे हुए हैं। मौजूदा सूरत हाल क्या है, हमारे साथ इस हवाले से जलाल अल-फर्रा, गज़ा के नुमाइंदे, गज़ा के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ इस प्रोग्राम के को-होस्ट डॉक्टर कमर चीमा भी मौजूद हैं। सबसे पहले इस सेगमेंट में बात करेंगे। अगले सेगमेंट के अंदर जो मोदी की रिपोर्ट है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से और IMF को लिखा जाने वाला PTI की तरफ से जो ख़त है उसको ज़ेर बहस लाएंगे। उसके पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान के इमेज पर क्या असर होगा, क्या इस ख़त को IMF सीरियस लेगा, इससे पाकिस्तान के आने वाले दिनों में क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इन मौज़ूआत को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ वाशिंगटन DC से जुड़े होंगे अनवर इकबाल साहब, जो कि करस्पॉन्डेंट हैं डॉन न्यूज़ के वाशिंगटन DC के अंदर। तो सबसे पहले पहला मौजू नाजरीन उस पर बहस कर लेते हैं और वो है फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल। जलाल अल-फर्रा साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। आप काइंडली हमारे नाजरीन को बताइएगा कि मौजूदा फ़लस्तीन की सूरत हाल क्या है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले बात तो यह है कि मौजूदा सूरत हाल बताने से पहले मैं उस पॉइंट पे आना चाहता हूँ जो आपके शुरुआत में आपने ज़िक्र किया कि पाकिस्तान की मीडिया काफ़ी दिनों से गज़ा का ज़िक्र तो दूर दूर तक कहीं भी हमें ना नज़र आया ना सुनने में आया। बदकिस्मती से पाकिस्तान की मीडिया तकरीबन 1.5 महीने से गज़ा का ज़िक्र नहीं कर रहा, गज़ा का कवरेज नहीं कर रहा, जबकि गज़ा के हालात पहले से ज़्यादा ख़राब है। इसके बावजूद भी कोई कवरेज नहीं है। और जो पाकिस्तान के अंदर मीडिया चैनल्स हैं जो अपना आप को मीडिया का चैम्पियन समझते हैं और बड़े बड़े दावा भी करते हैं, इन्होंने भी कवरेज नहीं किया है। इन्होंने भी गज़ा का कोई ज़िक्र नहीं किया है। बहाने हैं इनके पास हैं कि जी हमारे मुल्क में इलेक्शन है, हमारे मुल्क में मामलात हैं, ये है वो है। नहीं जी, ऐसा भी नहीं है। और भी बहुत फालतू खबरें आती थी, खेल की खबरें भी आती थी, हर चीज़ है, लेकिन गज़ा का ज़िक्र कहीं भी नहीं है। अब सूरत हाल इस वक्त तक साहब अगर मैं आपको कहूँ कि शुरुआत से ज़्यादा बदतर है तो आपको यकीन करना होगा। इस वक्त गज़ा के अंदर शुहदा की तादाद में पहले से ज़्यादा इजाफ़ा,
زخمیوں کے تعداد میں پہلے سے زیادہ اضافہ، بھوک اور پیاس میں پہلے سے زیادہ اضافہ، حتیٰ کہ جو ایک جس طرح اسرائیل نے کہا ہے کہ رفح کی طرف فلسطینیوں کو جانے کو حکم دیا ہے، رفح جو چھوٹا سا شہر ہے مصر کے ساتھ سرحد اس کا، وہاں پر بھی بمباری شروع ہوئی ہے، وہاں پر بھی فلسطینیوں کو قتل عام ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک جملہ جو میں ہر پروگرام میں دہراتا ہوں، وہ اس لیے میں دہراتا ہوں تاکہ ہماری امت مسلمہ کو غیرت آ جائے، بھلے میرے یہ لفظ آپ نشر کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے۔ نشر ہوگا، بالکل نشر ہوگا۔ ہمارے اس وقت میری بچوں کے، میرے بہن بھائیوں کا، میری قوم کے شہداء کی لاشیں روڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو کتے اور بلیاں کھا رہے ہیں۔ اللہ، ہمارے اس وقت فلسطین کے غزہ کے اندر اسرائیل بمباری تو کر رہا ہے، زمین حملہ بھی کر رہا ہے، لیکن ایک نیا اختیار استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ بھوک اور پیاس۔ لوگوں کو بھوکا اور پیاسا مارنا چاہ رہا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سب مجرم ہیں، صرف اسرائیل غزہ کے حق میں مجرم نہیں ہے، سب مجرم ہیں۔ پاک میڈیا بھی مجرم ہے، مسلم امہ بھی مجرم ہے، عرب ملک بھی مجرم ہے۔ جو بھی غزہ کے لیے کچھ کر سکتا ہے اور وہی انہوں نے نہیں کیا اور نہیں کر رہا ہے، وہ غزہ کے بچوں کے، غزہ کے شہداء کے حق میں مجرم ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ یہ آپ نے بالکل جلال الفراء بالکل صحیح بات کی۔ مجرم اس طرح سے ہیں کہ اگر پوری دنیا سے ہتھیار اسرائیل جا سکتے ہیں تو غذائی امداد اور اس کے علاوہ طبی امداد کیوں نہیں جا سکتی؟ جنگ کیوں نہیں بند ہو سکتی؟ اس کے بارے میں اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جو امداد، ہمارے امت مسلمہ، ہمارے عربوں کا جو فوج ہے، انہوں نے کیا حرکتیں کی ہے، 2 دن سے حرکتیں لگاتار کر رہے ہیں۔ مصر، اردن کے جنگی طیارے غزہ کی اوپر سے پیراشوٹ کی ذریعہ خوراک اور دوائی، طبی امداد اوپر سے گرا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک الگ قصہ ہے۔ جہاں بھی یہ لوگ گرا رہے ہیں، ایک تو ان سے کئی غلطیاں ہوئی کہ اسرائیل کی حدود کے اندر گرائی انہوں نے۔ اچھا، اب وہ فلسطینی وہاں پر جا کر لے نہیں سکتے۔ اچھا، دوسری ان سے غلطی یہ بھی ہوئی ہے کہ سمندر کے اندر گرے ہیں، اور وہ لوگ فلسطینی گئے ہیں سمندر کے اندر اسی باکس کو وصول کرنے کے لیے، اور وہاں پر ڈوب گئے سمندر کے اندر ہے۔ ہمارے عربوں کی فوج کے طیاروں میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ زمین پر آ کر انسانوں کی طرح فلسطینیوں کے ہاتھ میں دیں۔ وہ طیاروں کی تو وہاں ضرورت نہیں ہوتی، وہاں تو چاپرز استعمال ہوتے ہیں، ہیلی کاپٹرز استعمال ہوتے ہیں۔ جی بس ڈاکٹر صاحب، آپ کے سامنے آپ ذرا ٹی وی کھول کے اور دیکھیں، کیا فلسطینی عوام کو، غزہ کے عوام کو کیا معاف کرنا کہ جانور سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو امداد نہیں ہے، یہ ذلالت ہے جو فلسطینی عوام غزہ کے اندر اس کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، اور اس چیز کا ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ویسے آج کل تو مذمت ہی چل رہی ہے اور کچھ نہیں چل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر قمر چیمہ بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جلال الفراء صاحب غزہ کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کوئی بات کہنا چاہیں، اپنی انالیسز رکھنا چاہیں؟ ابھی ریسنٹلی یہ بات چلی تھی کہ شاید کچھ عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، امریکنز بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے مڈل ایسٹ میں کچھ سینٹیمنٹس، جو پولیٹیکل سینٹیمنٹس ہیں، وہ تو یہ ہیں کہ اسرائیل سے بات بڑھنی چاہیے، لیکن جو ہیومینیٹیرین لینس سے دیکھا جائے جب ساری سچویشن کو، تو یہ چیزیں رکتی ہیں۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر پولیٹیکلی عرب ورلڈ اسرائیل سے ساتھ انگیج ہو تو شاید کوئی اچھا راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں ایک عرض کروں نا، حقیقت یہ ہے، جو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہمارے میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں، لیکن میں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا جملہ، ہمارے جو یہاں پہ پاک میڈیا کے جو بڑے اپنا آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں نا خبروں میں اور میڈیا میں،
آپ کو بھی بتائیں، مجھے بھی بتائیں، ان کی خبروں کی ذریعہ کہاں ہے؟ خبروں کی ذریعہ یہی ہے، الجزیرہ ہے، BBC ہے، فلانا، ادھر سے کاپی پیسٹ کر کے بس وہ دکھا دیتے ہیں. لیکن ہمارا بس جو خبریں ہوتی ہیں نا، وہ ہم بند کمروں سے خبریں لاتے ہیں، جو آپ کی میڈیا کو بھی پتہ ہی نہیں ہے. اور میں جلال الفرہ کا ریکارڈ ہے، جو بھی خبر دیا پاک میڈیا میں بعد میں ثابت ہوا ہے. جو میں نے بات کی ہے وہ ثابت ہوا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سعودی عرب کے اور اسرائیل کے تعلقات پہلے سے ہوئی ہے، تعلقات ہے پہلے سے ہی ہے. بس ایک ہی چیز رہ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ ان کا وزیر خارجہ، دونوں وزراء خارجہ بیٹھے، بیچ میں بائیڈن ہو، بیچ میں سعودی عرب کا جو بادشاہ ہے یا جو اس وقت ولی عہد محمد بن سلمان ہے، وہ کھڑے ہو جائے اور دستخط ہو جائے. باقی تعلقات کس نے کہا؟ تعلقات تو ہے، بس اس کو ایک شکل دینے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. بس غزہ بیچ میں آ گئی ہے. غزہ کے اوپر جو ہوا ہے اسی کی وجہ سے ایک سمجھ لو ایک بریک لگا ہے. باقی آپ نے جو سوال کیا ہے کیا پولیٹیکل فائدہ، دیکھیں پولیٹیکل غزہ یا فلسطین کو عربوں سے کچھ اچھی توقعات ہے ہی نہیں ہے. اور سعودی عرب یا کوئی بھی عرب ملک اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا تو وہ اپنا ذاتی مفاد دیکھے گا، فلسطینیوں کا مفاد کی طرف نہیں سوچے گا اور نہیں دیکھے گا. اگر ایسی بات ہوتی تو آج ماشاءاللہ کتنے عرب ملکوں نے انہوں نے تعلقات قائم کیے اسرائیل کے ساتھ ہیں. ان میں سے کسی نے، ان عرب ممالکوں میں سے کسی نے اپنا سفیر کو واپس بلایا، اپنا کوئی احتجاج ریکارڈ کیے؟ نہیں ہے. تو یہ باتیں ہیں کہ فلسطینیوں کو کوئی پولیٹیکل فائدہ ہوں گے. میں تو اس کے حق میں نہیں ہے. نہیں جلال الفرہ صاحب، اگر تو ایک تو کچھ چند ممالک نے تو خیر اپنے سفیروں کو بلایا تھا، جیسے میں سمجھتا ہوں بحرین نے واپس بلایا تھا، لیکن یہ اگر تسلیم کرنے کو جاتے ہیں تو پھر OIC کا جو بننا تھا وہ تو فلسطین کے مسئلے کے اوپر بننا تھا کہ فلسطین کو ہم آزاد کروائیں گے. اور پھر جو ڈاکٹر قمر چیمہ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جو عوام ہیں، جو ہمدردیاں ہیں، جو رائے عامہ ہے، وہ رائے عامہ تو اس حق میں نہیں ہے کہ جا کے آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. تو رائے عامہ جو عرب ورلڈ کے اندر ہے، جو عام لوگ ہیں، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے پاس اس کے بارے میں کیا خبریں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں ایک عرض کر رہا ہوں، آپ نے جو فرمایا ہے کہ بحرین نے واپس بلایا، عارضی طور پہ واپس بلایا، واپس تو چلا گیا نا. بحرین نے اب سب کا سامنے، بحرین اس وقت ہمارے جو حوثی بھائی ہے، ہم تو بھائی کہیں گے ظاہر ہے، جو یمن میں اس وقت ان کے خلاف کون جنگ کر رہا ہے؟ بحرین تو جنگ کر رہا ہے نا. اب اس وقت عرب ممالک میں سے کون سی عرب ملک ہے جو اسرائیل تک خوراک پہنچا رہے ہیں، جبکہ ان کے بھائی، ان کے بہن، ان کے بچے غزے کے اندر بھوکا مر رہے ہیں؟ آپ کو بھی بتائے، مجھے بھی بتائے، ڈاکٹر صاحب کو بھی بتائے، پورا دنیا کو بتائے. تو یہ کوئی ایسا احتجاج ہمیں نظر نہیں آیا عربوں کی طرف سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے. باقی دیکھیں سب، میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا مفاد دیکھے گا. OIC کی جو آپ نے بات کی ہے، میں OIC کو شروع سے ہی مانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ میں مانوں کیسے جب میں نے اس OIC کی طرف سے غزہ کی عوام کے لیے، فلسطین کی عوام کے لیے کوئی فائدہ ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا، کوئی ایسا اقدام نظر نہیں آیا. جلال الفرہ صاحب، اگر ڈپلومیٹیکلی ہم دیکھیں تو یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ان کی ایفرٹس ہیں، جو بار بار ریزولوشن آنا ہے UN سیکیورٹی کونسل کے اندر، یہ الگ بات ہے کہ امریکنز اس کو ویٹو کرتے رہیں، لیکن امریکہ اس میں آئسولیٹ بھی نظر آیا، واحد امریکہ ہی ویٹو کرتا نظر آیا. لیکن کم از کم عرب ممالک کی ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اور OIC کے نمائندوں کی چائنا میں جا کے ان سے ملاقات کرنا، رشیا میں ملاقات کرنا، انڈیا کو انگیج کرنا، پاکستان کے جو ہمارے وہاں پہ مندوب بیٹھے ہوئے مستقل یونائٹڈ نیشن کے اندر، منیر اکرم صاحب، ان کی ایفرٹس جو ہیں وہ تو کافی باور نظر آتی ہیں، ایک ریئلائزیشن تو ہے. سب دیکھیے پاور میں کہاں سے یہ دیکھیے آپ مجھے بتائیے، 150 دن ہو گئے، 150 کے قریب دن ہو گئے، 30,000 سے زیادہ شہید ہیں، 70,000 سے زیادہ زخمی ہیں، غزہ 85% تباہ ہو چکا ہے. لوگ اس وقت قیامت صغریٰ کے عالم جی رہے ہیں. یہ قراردادیں اور یہ ریزولوشنز ہیں اور یہ باتیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ان چیزوں سے کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہم کیوں اس طرح سوچتے ہیں اور اس طرح بولتے ہیں کہ
OIC نے یہ کیا ہے, OIC بھائی OIC مطالبہ کیوں کر رہی ہے, ریزولوشن کیوں باس کرا رہی ہے؟ OIC کو کرنا چاہیے زوری زبردستی, بھلی میرے ساتھ کوئی اتفاق کرے نہ کرے, اتنے تباہی اتنے سب کچھ ہونے کے بعد اگر OIC بھی کچھ نہیں کر سکے گا تو پھر کیا کہوں میں آپ کو. اب 130,000 شہید لوگ بھوکا پیاسے ہیں اور ہم وہی اسی بات پہ چل رہے ہیں, ریزولوشنز, قراردادیں ہیں, مذمتیں ہیں, اجلاسیں ہیں, بیانات ہیں, اقوام متحدہ ہے. بھائی آپ مجھے بتائیں, میں آپ کا سامنے ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں OIC سے پوچھ رہا ہوں, میرے خاندان میں سے ابھی 129 شہید ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور میری عوام کے لاشیں روڈ پہ پڑے ہوئے, اس کا حل ہے کیا ہے؟ اس کے ان ریزولوشن 150 دن سے 150 دن سے ہم ریزولوشنز, بیانات, قرارات, فلانا تلانا یہ ہم سنتے آ رہے ہیں, فائدہ کچھ بھی نہیں ہے غزہ عوام کو. ان ریزولوشنز ایک گلاس پانی غزہ تک نہیں پہنچا سکے, کچھ بھی نہیں ہوا. ایک دیکھیں, مطالبہ وہ کرتے ہیں جو کمزور. آپ 57 ملک, آپ OIC ہے, آپ کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. جو وہ مطالبہ کیا کرتے ہیں جو کمزور ہے, آپ کمزور نہیں ہیں. آپ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ OIC کے اندر 5 ایسا ممالک ہے, 5 ایسے ممالک ہے جو اسرائیل سے جنگ بھی کر سکتے ہیں, جو اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں, جو اسرائیل کا کون سے وہ 5 ممالک ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. نمبر 1 پاکستان, نمبر 2 ایران, نمبر 3 عراق, ترکی, نمبر 4 مصر, نمبر 5 انڈونیشیا. آپ مجھ سے کوئی مناظرہ کر لیں. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, یہ جو آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں, یہ 5 ممالک جس کا میں نے ذکر کیا ہے, کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ اسرائیل سے لڑنے کی؟ نہیں, لڑنا چھوڑ دیں آپ, ان میں اتنی طاقت ہے کہ یہ پانی غزہ تک پہنچانے کی یا نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے بتائیے اس وقت یہ جو 5 ممالک کا سب کچھ چھوڑ دیں, آپ 57 ملک کو چھوڑ دیں. آج میں جذباتی ضرور ہوں کیونکہ میری بس میں نہیں ہے ابھی. دیکھیں آپ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے ڈاکٹر چیمہ صاحب سے پوچھ رہا ہوں, یہ جو 5 ممالک کا ذکر میں نے کیے ہیں, کیا یہ ممالک غزہ تک پانی پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے؟ بس مجھے اس کا جواب دیں آپ. جی ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, آپ سے سوال ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, بات تو یہ ہے کہ یہ پانی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ان کا جو یہ جو بات ہے نا, ہیومینیٹیرین سپورٹ نہ دے پانا اور ہیومینیٹیرین سپورٹ کے لیے اتنے بڑے پیمانے پہ کوشش نہ کرنا, ظاہری بات ہے یہ تکلیف دہ بات ہے. اور امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ اور برازیل جو ہے وہ زیادہ فلسطینیوں کی بات کرتا ہے اور مسلمان اس انداز میں نہیں کر رہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ظاہری بات ہے, اس سے مسلم دنیا کے اندر مسلمان جو لیڈرشپ ہے ان کی بے حسی تو شاید ہمیں سامنے آتی ہے کہ وہ کس حد تک کمزور ہو چکے ہوئے ہیں. اور برازیل اور ساؤتھ افریقہ کو لیڈ لینی پڑی, ان کو آگے آنا پڑا, اور اس سارے کے سارے ایشو کو آپ نے ریلیجس لینس سے اور فلسطین اور اسرائیل کے لینس سے نہیں دیکھنا, اس کو پرائمرلی آپ نے ہیومینیٹیرین لینس سے دیکھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی دنیا بولی ہے, یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ کیس گیا ہے اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ہم اس کیس کو سنیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا فیصلہ کیا ہے؟ ICJ کا فیصلہ تو بڑا ڈس اپوائنٹنگ تھا. بجائے یہ کہ جنگ بندی کا آرڈر دیتے, وہ کہتے ہیں مہینے کے اندر ہمیں رپورٹ جمع کرائیں, جینوسائیڈ بند کریں, یعنی مہینہ آپ نے اجازت دے دی اسرائیل کو, جو کرنا ہے کرتے پھریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ICJ کی کتنی جو ہے نا وہ امپلیمنٹیشن کی پاورز کتنی کو ہے, اس کا بھی ہمیں پتہ ہے. کویسچن یہ ہے کہ آپ نے ICJ کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں جس طرح اس کو انٹرنیشنل ویلیو ملی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی جو ایک نوئسنس ویلیو ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو کہ وہ کیا کر سکتے ہیں یا وہ کیا نہیں کر سکتے. انہوں نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ماڈرن ٹائمز کے اندر, ابھی دیکھیں نا امریکہ کے اندر ایک فوجی نے اپنے آپ کو, ایئر فورس کے بندے نے آگ لگا لی, جی اپنی وردیاں جلائی ہیں. اب تو کل آج کی رپورٹ یہ ہے کہ بہت سارے فوجیوں نے اپنی وردیاں جلا دی ہیں ڈاکٹر صاحب.
تو یہ آپ دیکھیں نا، یہ کتنی بڑی یہ بہت بڑی ایک فیلنگ ہے. جی یہ آپ کو چیز کسی مسلم دنیا میں نظر نہیں آئے گی نہیں کہ آتی کسی ہے. فوجی نے پروٹیسٹ اس انداز میں کیا ہو، لیکن یہ ویسٹ میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس حد تک اس کا بے وہ حسی. آواز جاری ہے. جلال الفراز صاحب، ایک جملے میں، چونکہ وقفے پہ ہمیں جانا ہے، ایک جملے میں اگر آپ میسج دینا چاہیں. میسج کیا دینا چاہو ڈاکٹر صاحب؟ میسج دے دیکھ کے ہم تھک گئے، یقین کریں. صحیح میرا کہا آپ صرف نے. 2 باتیں کروں گا. ہماری امید تھی پاکستان کی عوام اور پاکستان کی حکومت سے، اور امید رہے گی انشاءاللہ. چلو اچھا ہوا کہ آج آپ کے پروگرام میں میں حاضر ہوا ہوں. اس آپ کی توسط سے ایک پیغام بھی جی ان لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جو غزہ کے اور فلسطین سے ان کی محبت کے بڑا دعویدار ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو میں ادھر کا مثال دوں گا. شاید ہمارے پاس 1 منٹ ہے صرف. اچھا، 1 منٹ ہے جی بس. میں صرف اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں لگاتار تقریباً 1 ہفتہ سے چیف سیکرٹری سندھ سے رابطہ کرنے کو کوشش کر رہا ہوں. وہ بھی اور کسی کام کے لیے نہیں ہے. وہ کوئی شہداء کے بچے ہیں، حیدرآباد کے اندر ہیں. اچھا. ان کا کوئی مسئلہ ہے، ان کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی رسپانس نہیں کیا ہے. تو اس سے کیا سمجھوں میں کہ یہ اتنے بڑی ہمدردی ہے یہاں کے جی ہاں، لوگوں کی میں فلسطینیوں کے آپ کے ساتھ ہے. توسط اس لیے سے کہ میں گزارش کرنا چاہوں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے. جی آج مراد علی شاہ صاحب جو سی ایم سندھ ہے، ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی. میں نے اپنا نام نمبر نوٹ بھی کروایا ہے، اور چیف سیکرٹری صاحب سندھ، چیف سیکرٹری کے پاس بھی نوٹ کروایا. ٹھیک ہے. ایک شہداء کے اولاد کا مسئلہ ہے، مجھے ان سے حل کرنا تھا، لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا. میں اس پروگرام کے توسط سے وقفے میں جانے سے پہلے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور چیف سیکرٹری سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو فلسطینی شہداء کے جو بچے ہیں ان کا مسئلہ پریارٹی بنیادوں کے اوپر حل کیجئے، اور پھر ہم اپنے نیکسٹ پروگرام کے اندر اس کا ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ جو آپ نے ایفرٹس اٹھائی ہوں گی. یہاں پہ ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. جب بریک سے واپس آئیں گے تو IMF کو لکھا جانے والا PTI کی طرف سے خط اور پھر موڈی کی جو رپورٹ ہے اس پہ بحث کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم فلسطین کے اندر غزہ کی صورتحال اور پھر OIC کا کردار اور پھر جو عرب ممالک ہیں ان کے کردار کے اوپر بات چیت ہمارے ساتھ جاری تھی. اب ہم بات کر لیتے ہیں موڈی کی جو رپورٹ ہے پاکستان کے حوالے سے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ پاکستان کی معیشت کی بحالی میں اہم رکاوٹ ثابت ہو سکتا ہے. اس حوالے سے PTI کے چیئرمین نے اور PTI پولیٹیکل پارٹی نے ایک خط لکھا ہے IMF کو کہ امداد دینے سے پہلے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو اپنی نظر میں رکھیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ واشنگٹن DC سے جڑے ہیں انور اقبال صاحب جو کہ کرسپونڈنٹ ہیں ڈان نیوز واشنگٹن DC کے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ندیم حسین صاحب ہیں، اسکائپ پر انہوں نے جوائن کیا ہے، پالیسی ریسرچر ہیں واشنگٹن DC کے اندر. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ سب سے پہلے آپ ذرا اپنا تجزیہ دیجئے جو موڈی کی جو رپورٹ ہے ریگارڈنگ پاکستان اکنامک سچویشن، اور پھر ساتھ ساتھ جو PTI نے لیٹر لکھا ہے اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں، میں تو ایک کوئک بات کر لوں گا اس پہ کہ دیکھیں، میں تو اس کو ایک انتہائی شرمناک حرکت سمجھتا ہوں. عمران خان صاحب ایک طرف بات کرتے ہیں کہ کسی اور کو جو ہے وہ پاکستان کی خود مختاری پہ سوال نہیں کرنا چاہیے، اور پاکستان کی امریکہ مداخلت نہیں کر سکتا، بین الاقوامی ادارے مداخلت نہیں کر سکتے، اور پھر خود ہی IMF کو کہتے ہیں کہ آئیں اور ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ 30% سیٹوں کو آڈٹ کرائیں. یہ تو چلو ہو گیا، لیکن میں انور اقبال صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں جی پہلے. جی انور صاحب، آپ واشنگٹن کے تمام جو ڈپلومیٹک سرکلز ہیں اور انسٹیٹیوشنز کو کور کرتے ہیں، کیا اس لیٹر کی کیا اہمیت ہے؟ اور IMF نے ابھی تک میرا خیال ہے اس میں کوئی رسپونڈ نہیں کیا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ IMF نے اس پر رسپونڈ بھی کیا. ایک بریفنگ میں باضابطہ انہوں نے، ان کی جو ڈائریکٹر کمیونیکیشن ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے اور ہم سیاسی معاملات میں نہ تبصرہ کرتے ہیں نہ مداخلت کرتے ہیں. لہٰذا انہوں نے یعنی یہ اس طرح براہ راست نہیں کہا، لیکن بالکل یہ بات واضح کر دی کہ اس لیٹر پہ وہ کوئی ایکشن نہیں لیں گے. کہ یہ اس لیٹر سے IMF کا کوئی تعلق نہیں، وہ پاکستان کی اندرونی سیاست کا معاملہ ہے، اور اس طرح کے معاملات سے IMF دور رہتا ہے. بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو
نارملی پاکستان میں تو سمجھا جاتا ہے کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ ایک پولیٹیکل پروگرام ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو آسانی سے آئی ایم ایف پروگرام مل جائے گا؟ اس حوالے سے امریکنز ماضی میں بھی ہماری مدد کرتے رہے ہیں, کیا دیکھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے جو کچھ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے الیکشن ہوا ہے 8 فروری سے اب تک, میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس میں کم از کم 30-40 دفعہ تو یہ معاملہ اٹھایا گیا ہوگا. پاکستانی جرنلسٹ بھی, امریکی جرنلسٹ بھی, اور مختلف طریقے سے سوال اٹھائے جاتے ہیں. اور اس میں جو امریکی انتظامیہ کا موقف رہا ہے اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ دیکھیں, جب بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے, پھر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو معاشی استحکام کی ضرورت ہے اور اس معاشی استحکام میں امریکہ پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہے, پاکستان کی حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہے, پاکستان میں جو حکومت آنے والی ہے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف سے بات چیت کرے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیا سمجھوتا کرے. تو یہ بات تو واضح ہے کہ امریکہ اس میں آپ کی حمایت کرے گا, اور چونکہ امریکہ کا انفلوئنس ہے آئی ایم ایف پہ تو امریکہ کی بات وزن رکھتی ہے. مگر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آئی ایم ایف گرچہ سیاسی معاملات کو کنسیڈر نہیں کرے گا, لیکن 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ جو پچھلا پروگرام تھا اس پہ آپ کس حد تک عمل درآمد کیا, کون کون سی چیزیں پوری کی, کون سی چیزیں رہتی ہیں. مثلاً جو ہے ڈی نیشنلائزیشن کا جو سلسلہ ہے, اسٹیل مل, پی آئی اے, کچھ ریلوے کے بارے میں مسائل ہیں, کچھ معاوضہ کے بارے میں مسائل ہیں, بہت بڑے پیمانے میں آپ کو ڈی نیشنلائز کرنے کو کہا جا رہا ہے, اور بھی دیگر معاملات ہیں. تو وہ ان پہ آپ وہ پوری طرح عمل چاہیں گے, اور وہ معاملات ایسے ہیں جن پہ عمل کرنے کی صورت میں بے روزگاری بھی بڑھے گی اور کساد بازاری بھی بڑھے گی, مہنگائی بڑھے گی, اور کوئی بھی حکومت اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. تو یہ جو مذاکرات ہیں بڑے مشکل ہوں گے, اور اس میں میرا نہیں خیال کہ عمران صاحب کے لیٹر لکھنے یا نہ لکھنے کا کوئی فرق پڑے گا. ہماری اپنی جو ہے معاشی پالیسیز ان کا فرق پڑے گا. اچھا ندیم حسین صاحب, یہ فیچ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں غیر یقینی سیاسی صورتحال آئی ایم ایف کے پروگرام میں طوالت کا سبب بن سکتی ہے. انور اقبال صاحب نے جس طرح کہا کہ آئی ایم ایف کی کچھ کنڈیشنز ہیں اور وہ موجودہ حکومت کو فلفل کرنی ہوں گی, کیا اس سیاسی صورتحال میں جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کو زیادہ مضبوط نظر نہیں آتی وہ یہ کنڈیشنز پوری کر لیں گے, اور کیا ان کو یہ آسانی سے $6 ارب کی جو نیا پیکیج ہے وہ مل جائے گا؟ جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی انور اقبال صاحب نے بات کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے, اور پچھلے پروگرام میں جو تعطل رہا, اور آپ کو غالباً یاد ہوگا کہ جب مفتاح اسماعیل صاحب سے وزارت خزانہ کا قلمدان اسحاق ڈار نے سنبھالا تو اسحاق ڈار صاحب نے ایک بیان دیا کہ وہ اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کا ڈکٹیشن لیں, اور اس کے بعد ہم نے ایک تعطل دیکھا کہ آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن نے وزارت خزانہ سے اور کیو بلاک میں جو ہمارے آفیشلز بیٹھتے ہیں ان سے بات کرنا روک دی, اور بالآخر وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت شہباز شریف تھے انہیں انٹروین کرنا پڑا, اور آئی ایم ایف مینیجنگ ڈائریکٹر سے ایک ٹیلی فونک رابطے کے بعد وہ جو بات چیت کا سلسلہ تھا وہ بحال ہوا. جہاں تک کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کا تعلق ہے اور جو ان کی رپورٹس ہیں اور ان کے تجزیے ہیں وہ بہرحال وزن رکھتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک کو انویسٹمنٹ کی شدید ضرورت ہے, اور انویسٹر کا جو ٹرسٹ ہے اور جو انویسٹر کا کانفیڈنس ہے اس کے لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی یا سیاسی استحکام جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی پچھلے پروگرام کی شرائط, ان کا ریویو, پروگرام کا کنکلوژن, اور اس کے بعد مزید نئی شرائط اور ان کنڈیشنز کی بنیاد پہ نیا پروگرام, وہ آنے والی حکومت کے لیے نیگوشیٹ کرنا بہت مشکل ہوگا, خاص طور پر اس وقت جب آپ ابھی الیکشن سے نکلے ہیں اور آپ نے بہت بڑے بڑے وعدے کیے ہیں. جن وعدوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو وسائل چاہیے اور پیسے چاہیے, اور آئی ایم ایف کی شرائط آپ سے یہ کہیں گی کہ آپ یہ پیسے اور وسائل استعمال نہیں کر سکتے. قمر چیمہ صاحب, ندیم حسین صاحب سے آپ سوال کرنا چاہیں. بالکل. ندیم صاحب یہ بتائیے گا, آپ تو پاکستان کی اکانومی پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, آج بھی آپ کا ایک ڈان میں آرٹیکل تھا
یہ جو اوور آل پاکستان کی انسرٹن پولیٹیکل سچویشن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو ہماری ایک نمبرز کے حوالے سے ہم مشکل میں ہیں، لیکن ایک ہمارا پولیٹیکل تعلق ہے مغرب کے اندر، آپ کو لگتا ہے کہ ہم بیک ٹو نارمل پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ چائنیز بھی انویسٹ کریں یا باقی ممالک کو بھی ہم کنونس کر سکیں اگر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ تھوڑی ایکٹیو ہوتی ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی امریکہ میں باسٹن میں ہیں، وہاں پہ کافی ریسرچ سرکلز میں آپ کی جو ہے ایکسیس ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا اب اتنا انٹرسٹ نہیں لے گی جس طرح ماضی میں تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کے حوالے سے لیا گیا ہے؟ جی دیکھیں چیمہ صاحب، یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے۔ دنیا نے ایک سی پیک کے علاوہ کبھی بھی انویسٹمنٹ کی بہت زیادہ دلچسپی نہیں لی ہمارے ملک میں، اور میں نے بہت بارہا اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو رینٹیئر اکانومی ہے یہ بہت عرصہ چل نہیں پاتی، اور جب آپ نے پوری معیشت کا دار و مدار اس بات پہ کیا ہو کہ آپ کسی کے کہنے پہ کچھ کر دیں، کچھ زمین دے دیں، کوئی لڑائی لڑ لیں، کسی سے دوستی کر لیں، کسی کو ناراض کر لیں اور وہ آپ کو اس کے عوض چند پیسے دے دیں، یہ بہرحال سسٹینیبل اسٹریٹجی بالکل بھی نہیں ہے۔ اور ملکوں کو اور اداروں کو انویسٹ کرنے کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے اور وہ منافع ہوتا ہے، اور منافع اگر آپ کا ملک اور آپ کی معیشت انہیں نہیں دے سکتی تو آپ کے لیے اور ملک کے لیے یہ مشکل ہے کہ آپ انویسٹرز کو اور انویسٹمنٹ کو اس کو ملک میں لے کے آئیں۔ اور منافع فراہم کرنے کے لیے یا منافع دینے کے لیے آپ کو وہ ماحول پیدا کرنا ہوگا جس سے لوگ آئیں اور انویسٹمنٹ کریں۔ تو چائنا کا یا کسی بھی غیر سرکاری یا کسی بھی غیر ملکی ادارے یا کمپنی یا حکومت کا پاکستان میں انویسٹ کرنا ملکی معیشت کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس سے اکانومی ڈائیورسیفائی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے سیاسی استحکام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا آئی ایم ایف کے حوالے سے، دیکھیں جو اس طرح کا جو خط ہے اس کی تکنیکی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان از ون آف دا ممبر کنٹریز ود دی آئی ایم ایف۔ اب جو لینڈر ہے اس کا کام حکومت وقت کے ساتھ کام کرنا ہے اور انہی سے بات کرنی ہے۔ اب اگر کوئی سیاسی جماعت یا کوئی ادارہ یا کوئی فرد ان کو خط لکھتا ہے تو اس کی تکنیکی اہمیت تو کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی ایک سیاسی اہمیت اس طرح سے بن جاتی ہے کہ اس خط کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہوں گی جو کہ شاید نیگوشیشن کے عمل میں سامنے آئیں اور شاید لینڈر کی طرف سے وہ بات کی جائے۔ لیکن پاکستان میں الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا یا نہیں ہوا، اس بات سے بہرحال آئی ایم ایف کا براہ راست کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ انور اقبال صاحب، چونکہ امریکن فارن پالیسی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 3 بڑے اہداف ہمیں نظر آتے ہیں، سیکیورٹی ہے، اکنامک پراسپیرٹی ہے، اور پروموشن آف امریکن آئیڈیلز ہے۔ اور آئیڈیلز کے اندر ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس کے حوالے سے امریکنز ہمیشہ زور دیتے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے امریکہ کا جو سافٹ پاور ہے وہ بڑا تکڑا نظر آتا ہے دنیا کے اندر بنسبت دوسرے جتنے بھی میجر پاورز ہیں۔ اس حوالے سے واشنگٹن ڈی سی کے اندر کیا پلس چل رہی ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال اور پاکستان کے اندر جو اسپیشلی یہ جو پریس کی آزادی کے حوالے سے؟ جی میں اس کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو ندیم حسین صاحب نے جو باتیں کی ہیں بہت صحیح باتیں کی ہیں، بہت درست باتیں کی ہیں، اور ان پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ گرچہ اس لیٹر کی اہمیت ہو یا نہ ہو، سیاسی استحکام کی ایک اہمیت ہے۔ اور پھر جو جہاں تک بات ہوتی ہے انویسٹمنٹ کی، تو یہاں ایک زمانے میں نے یونیورسٹی آف وسکونسن میں فیلوشپ کی تھی 1 سال کی، تو اس کے ارد گرد تمام زرعی زمینیں ہیں صرف۔ وہاں میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہاں سردیوں سے پہلے کسان زمین کھود کے اس میں کھاد ڈال کے اور چھوڑ دیتے ہیں، برف باری میں وہ کھاد اندر جاتی ہے رس کے، اور جب موسم آتا ہے فصل لگانے کا تو زمین کالی ہو چکی ہوتی ہے، بالکل تیار ہوتی ہے، اور اس میں جو وہاں کے چھوٹے چھوٹے بینک ہے لوکلز وہ آ کے قرض دیتے ہیں زمین کو دیکھ۔ تو انویسٹمنٹ اسی طرح ہے، جو بھی آپ کو قرض دیتا ہے آپ کی زمین دیکھ کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا یہ زمین ایسی ہے جس میں فصل اگے گی، اور وہ جو قرض دے رہا ہے اس سے نہ صرف آپ قرض کو پورا کر سکیں گے، اپنا منافع بھی کمائیں گے اور بینک کو بھی کوئی پیسے دیں گے۔ اگر یہ کر سکیں تو آپ کو انویسٹمنٹ ملتی ہے، ورنہ انویسٹمنٹ نہیں ملتی۔ تو یہی حال ملکوں کا بھی ہوتا ہے۔ اب رہی بات کہ واشنگٹن میں پلس کیا ہے
سیاسی استحکام کے حوالے سے واشنگٹن میں دو چیزیں ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن انتظامیہ ہے وہ پوری طرح حکومت کے ساتھ ہے, وہ کسی طرح کا دباؤ اس حکومت پہ نہیں ڈالے گی, اور وہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے اور وہ حکومت کو سپورٹ کرے گی. لیکن اب ایک بات ہمیشہ کے لیے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ واشنگٹن میں جو کچھ بھی ہوگا, امریکہ میں جو کچھ بھی ہوگا, اس پہ اثر پاکستانی امریکنز کا بھی ہوگا. اب پاکستانی امریکن بھی اس سٹیج میں داخل ہو گئے ہیں جس سٹیج میں اب برٹش پاکستانی ہیں, یعنی ان کے لوگ ایکٹیو ہو رہے ہیں لوکل پالیٹکس میں, کانگریس میں, ادھر ادھر. ابھی کانگریس کے ممبر نہیں بنے ہیں لیکن کانگریس مین کے ساتھ کام کرتے ہیں, سینیٹرز کے ساتھ کام کرتے ہیں, ہر جگہ نظر آنے لگے ہیں. اور یہاں سب سے بڑی لابی ڈاکٹر کی ہے جن کے پاس پیسے ہیں, اور یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہر 2 سال بعد کانگریس کا انتخاب ہوتا ہے اور اس کے لیے ہر کانگریس کے ممبر کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ لابی جس طرف ہوگی کانگریس کا ٹرینڈ اس طرف جائے گا. اور یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اس پورے عرصے میں پاکستانی امریکن نے پی ٹی آئی کی حمایت میں بہت زبردست دباؤ بنائے رکھا ہے. امریکی کانگریس میں بار بار خط لکھواتے رہے ہیں, سگنیچرز کرتے رہے ہیں, ڈے آن دا ہل منایا جاتا ہے, سیمینارز ہوتے ہیں, اور ان کا اثر نہ صرف وہاں کانگریس میں ہو رہا ہے بلکہ تھنک ٹینکس میں ہو رہا ہے. تو جب تک آپ پاکستانی امریکنز کو کنونس کر کے ان کو راضی نہیں کریں گے, آپ کے خلاف کم از کم کانگریس میں اور تھنک ٹینکس میں جو ہے کچھ نہ کچھ سلسلہ چلتا رہے گا. اور پھر ہیومن رائٹس پہ ایشو پہ بھی باتیں ہوں گی, جو پریس کی آزادی ہے اس حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جب بھی بریفنگ ہوتی ہے یہ 2 ایشوز رہتے ہیں جس پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہماری حمایت نہیں کرتا. وہ یہی کہتا ہے کہ اگر انتخابات میں کوئی دھاندلی ہوئی تو اس کی تحقیقات کرائے, وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی تو اس کی تحقیقات کرائے. تو اس کا جو دباؤ ہے آپ پہ بنا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے انور اقبال صاحب, آپ نے بڑا مؤثر تجزیہ کیا. یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستانی معیشت کو جو خطرات لاحق ہیں وہ کون کون سے ہیں. یہاں پہ ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے انور اقبال صاحب بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کانگریس کے اندر جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں اسپیشلی ان کا انفلوئنس نظر آ رہا ہے, اور برٹش امریکنز کی طرح پاکستانی بھی ذرا آرگنائز ہو رہے ہیں سیاسی طور کے اوپر. گو کہ وہ کانگریس کے اندر یا پولیٹیکل فورمز پہ زیادہ اس طرح سے تو نہیں آ رہے, لیکن کانگریس مین کے ساتھ کام کر کے وہ اپنا اثر و رسوخ قائم کر رہے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں ندیم حسین صاحب کہ پاکستانی معیشت کو قرض, خسارے اور گورننس کے علاوہ کون سے خطرات لاحق ہیں جہاں پہ ہمیں ریفارم کرنے کی ضرورت ہے؟ چونکہ ریفارم کی بات چائنا بھی کر رہا ہے سی پیک کے حوالے سے, ریفارم کی بات آئی ایم ایف بھی کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ریفارم کے بغیر ہم اپنی اکانومی کو ریوائیو کر پائیں گے؟ دیکھیں, جو خطرات کی بات کی, ریفارمز تو بہت ضروری ہیں, اور میرا خیال ہے وہ ریفارمز اگر انٹرنلی آئیں اور ہمارے لوگ خود جو ہیں وہ ریفلیکٹ کریں کہ ہمیں کن اصلاحات کی کب اور کس طرح سے ضرورت ہے, ان کا میکینزم بھی خود طے کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. جہاں تک خطرات کی بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی معیشت کو ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ یہ سبسڈیز ہیں جو کہ ہم انٹرسٹ گروپس کو دیتے ہیں, اور وہ ان کا فائدہ جو ہے وہ چند افراد کو یا چند مخصوص لوگوں کو اور ٹولوں کو ہوتا ہے, اور عام فرد تک اس کا جو ہے وہ اثر نہیں پہنچ پاتا اور اس کا فائدہ نہیں پہنچ پاتا. تو ایک تو یہ جتنے اور اس کا بہرحال اس کے سیاسی مقاصد ہوتے ہیں, اور وہ لوگ سیاسی بنیادوں پر جو ہے وہ ٹیکس میں چھوٹ بھی لیتے ہیں, سبسڈیز بھی لیتے ہیں, اور وہ ملکی خزانے کا ایک بہت بڑا حصہ لے جاتے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے خسارے اور قرض کی اور ابھی انور اقبال صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں, خاص طور پہ امریکہ میں یہاں بوسٹن میں ہوں, تو نارتھ ایسٹ میں یا اس کے علاوہ بھی جب میں دیکھتا ہوں تو جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, خاص طور پہ امریکہ کی اگر میں بات کروں, آپ ان کو غیر تعلق کرنا ملک سے وہ ملکی فائدے میں بالکل نہیں ہے. اور میرا خیال ہے ریاست کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ صرف ریمیٹنسز کی بات نہیں ہے, ملک میں نئے کاروبار لگانے سے لے کے ابھی جب ہم انویسٹمنٹ کی بات کریں تو انویسٹمنٹس لانے تک ان کا ایک بہت کلیدی کردار ہو سکتا ہے. اور یہ قومی مفاد میں ہے کہ آپ ان کو ملک میں انٹرسٹڈ رکھیں. دیکھیں, جو سیکنڈ جنریشن پاکستانیز ہیں
جو لوگ یہاں پیدا ہوئے، یہاں پلے بڑھے ہیں، یا جو لوگ بہت کم عمری میں یہاں پہ انڈر گریڈ کرنے 18-19 سال کی عمر میں آ گئے تھے اور آج وہ 50-60 سال کے ہیں، ان کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ خود کو غیر تعلق کر دیں پاکستان سے اگر وہ چاہیں. لیکن یہ ہماری اور پاکستان کی اور ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ملک میں انٹرسٹڈ رکھیں، کیونکہ ان کا ملک میں انٹرسٹڈ ہونا ملک کی معیشت کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی بہتر ہے. اور میرا خیال ہے کہ اکانومی ڈرائیو کرنے میں جو ہے وہ ایسے ممالک جن میں امریکہ بہت سرفہرست شامل ہے، وہاں کے لوگوں کا بہت کلیدی کردار ہے آئی ایم ایف کے قرضوں کے علاوہ، اور اس بات پہ بحث بھی ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے اس کے گرد جو ہے وہ حکومت کو کچھ پروگرامز بنانے چاہیے اور میڈیا کو بھی اس میں انٹرسٹ لینا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کس طرح سے ملک میں انگیج رکھا جا سکے. قمر چیمہ صاحب، آپ سوال کرنا چاہیں. ندیم صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ جو پاکستانی امریکنز وہاں پہ ہیں ان کو انگیج رکھنے کی ضرورت ہے. انور صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوال ہے کہ ان کو انگیج رکھنا چاہیے، دیکھیں جب وہ بیٹھے ہوئے پاکستانی امریکنز ایک کلیئر کٹ لائن لے لیں کہ ہم نے ایک پرسنالٹی کو سپورٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہیں، اور پھر وہ جو پرسنالٹی ہے وہ یہ کہے کہ جی پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ مل کے میری حکومت گراتے ہیں، تو اس طرح کی سچویشن کے اندر یہ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں اپنی سچویشن کو؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ایک کانگریس مین کو $10,000 دو اور اس کو کہو جی کہ لیٹر لکھ دو پاکستان کے بارے میں، ایک کانگریس مین کو 5,000 دو، 2,000 دو، 6,000 دو اور وہ آپ کے خلاف لیٹر لکھ دیں، اور قانون سازی تو بات کی بات ہے، باقی چیزیں تو بات کی بات ہے. اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو چیز ہے کہ ایک طرف تو وہ شخص ایک پولیٹیشن ہے، وہ کہتے ہیں میری حکومت اداروں نے اور امریکہ نے مل کے گرائی ہے، تو اس کو پھر کیسے ایڈریس کرتی ہے امریکی ادارے؟ کیونکہ وہاں پہ تو سیپریشن آف پاور ہے، ایگزیکٹو برانچ کے اوپر الزام ہے، اور آپ لیجسلیچر کو کہیں کہ بے شک ایگزیکٹو کے اوپر الزام ہے اور ایگزیکٹو آپ کی یہ کر رہی ہے لیکن لیجسلیچر جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہو. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ایک جس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ایک سلسلہ چلا تھا AQ خان نیٹ ورک کا، اس زمانے میں یہاں ایک ہوتے سینئر ہمارے ڈپلومیٹ، وہ ایک دفعہ لنچ پہ کہنے لگے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ قوم ہماری یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے، انہوں نے ساری برائیاں گنوا دی پاکستان کی، اور ایسے ہے ہم ان کو کیسے پروموٹ کریں، ہم ڈپلومیٹ ہیں لیکن ہماری بھی لمٹ آ جاتی ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے چوز کیا ہے کہ آپ سیلز مین بنیں گے اس پروڈکٹ کے، اور جب آپ صرف CSS کر رہے تھے، فورن سروس جوائن کر رہے تھے، تو آپ کو پتا تھا کہ آپ نے جو مٹیریل بیچنا ہے وہ کیا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ مٹیریل نہیں بیچیں گے، آپ جاپان کا مٹیریل بیچیں گے، یہ آپ اگر نہیں سکتے، آپ پاس مٹیریل یہی ہے، اسی کو بیچنا ہے. تو اب جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو ہیں جیسے ہیں انہی سے ڈیل کرنا ہے آپ نے. اگر ان سے منہ موڑیں گے اپنا نقصان کریں گے، ان کا نقصان نہیں کریں گے. آپ ان کے انفلوئنس کا اس طرح اندازہ لگائے. آپ ہمارے رہتے تھے، آپ نے یہاں دیکھا ہے بروک فیلڈ پلازا ہے، آج سے 22 سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو بروک فیلڈ پلازا میں 2 یا 3 دکانیں تھی پاکستانیوں کی. اب تقریباً ساری کی ساری دکانیں پاکستانیوں کی ہیں اور وہ ان کو اون کرتے ہیں. تو یہ جو آہستہ آہستہ ان کا کلاؤڈ بڑھ رہا ہے، اگر ہم ایک کٹھے بلینز آف ڈالرز کے بجائے اگر کسی طرح ہم ان کو انٹرسٹ کر سکیں، یہ جا کے پاکستان میں چھوٹے چھوٹے کاروبار کھولیں جہاں 5-5 10 آدمی کو ملازمتیں ہوں، تو آپ سوچیں کتنی ملازمت کریٹ ہوگی، کتنا فرق پڑے گا. اسی طرح ان کا جو یہاں انفلوئنس بڑھ رہا ہے، اگر کو ہم کنونس کر سکیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں، کیونکہ یہاں جو رہنے والوں کا واحد مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاکستان کا مفاد دیکھنا. کیونکہ ان میں سے اب ایک بات ذہن میں رہتے کہ یہاں رہنے والوں میں اور مشرق میں رہنے والوں میں فرق یہ ہے کہ اب یہاں رہنے والا یہ نہیں سوچتا کہ وہ پاکستان میں جائے گا، اس کی اولاد جائے گی پاکستان میں، وہ رہے گی کچھ کرے گی، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے کیسے کر دوں. تو وہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اگر پاکستان کوئی سنسیئرلی کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ عمران خان ہے، اور اگر اس کو آپ پش کر رہے ہیں تو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان میں جائیں، اپنا بیانیہ لے کے جائیں، ان سے مسلسل رابطے میں رہیں، ان سے مسلسل باتیں کریں، اپنے آفیسز بنائیں یہاں،
آپ ان سے ساتھ، اور اس کے لیے ضروری نہیں پاکستان سے لوگوں کو بھیجیں، یہاں سے انگیج کریں اس مقصد کے. اب ہماری سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں یہاں، لیکن ان کو صرف ایک مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں کہ جب کوئی آئے تو ایئرپورٹ پہ زندہ باد کے نعرے لگا دو اور کار میں بٹھا کے سیر کرا دو اور شاپنگ کرا دو. یہ نہ کریں. آپ کے یہاں مستقل آفیسز ہوں، آپ کے لوگ ہوں جو پاکستانی امریکنز ہوں، جو جن کو آپ ان کو بلائیں پاکستان میں، ان کو ٹرین کریں، ان کو تیار کریں، وہ انٹلیکچولی اتنے تگڑے ہوں کہ یہاں آ کے لوگوں کو کنونس کر سکے کہ کیا چیز پاکستان کے مفاد میں، کیا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. آپ کے پاس تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. آپ نے جانا اسی راستے سے، تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اچھا، یہ ندیم حسین صاحب، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہمارا اب بجٹ بنے گا وہ تو IMF کی شرائط کے مطابق بنے گا. یہ جو نیا پروگرام ہے اس کے کیا اہداف ہوں گے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، بجٹ میں IMF کی شرائط کتنی جو ہے وہ ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا کہ وہ پروگرام میں بجٹ کے لیے ڈیفینیٹلی ٹارگٹس ہوں گے. IMF کے جو نئے پروگرام کے چند اہداف جو میں دیکھتا ہوں، وہ ان میں پرائیویٹائزیشن جو ہے کین بی آن دا ٹاپ، بیکاز یہ ایک ایسا عمل ہے جو چند سالوں سے نہیں بلکہ اب کچھ دہائیوں سے ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور ایک یہ بہت اہم فیصلہ ہوگا. دوسرا فیصلہ جو ہے وہ دیکھیں، IMF کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ ملک کس طریقے سے زیادہ پیسے جمع کر سکتا ہے، اور جو ممکن بھی ہو، اور کم سے کم خرچ کیسے کر سکتا ہے. تو جو دوسرا ہدف نظر آتا ہے وہ براہ راست لوگوں سے پیسے لینے کا ہوگا، جو کہ پہلے بھی مختلف ذرائع سے ہوا کہ بجلی کے بلوں میں اضافی پیسے لگا دیے گئے. مہنگائی ملک کی 76 سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر 40% سے بھی زیادہ انفلیشن ریٹ دیکھا گیا PDM کی حکومت میں، اور وہ بالکل IMF کی شرائط کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. اور مزید شرائط بھی جو ہوں گی وہ بہرحال ملک کے لیے مشکل ہوں گی، اور عام لوگوں کے لیے زیادہ مشکل ہوں گی. اور یہ حکومت کا کام ہے، اور جو کہ بظاہر نظر نہیں آتا کہ اتنی مضبوط حکومت ہوگی، کہ وہ ان شرائط کو نہ صرف اچھے سے نیگوشیٹ کرے، اور نیگوشیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس اس کا کوئی ریپلیسمنٹ ہونا چاہیے، یا آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ یار آپ ہمیں اس بات پہ نہ منوائیں کہ ہم بلوں پہ لوگوں سے اضافی آمدن لیں گے، بلکہ ہم یہی پیسے جو ہیں وہ ملک کی اشرافیہ اور ملک میں جو کروڑ اور ارب پتی ہیں ان پہ ٹیکس لگا کے لیں گے. تو IMF کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا مقصد بہرحال یہ ہے کہ ملک پیسہ کمائے تاکہ وہ پیسہ واپس کر سکے. تو یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان شرائط کو کس طرح سے مانتا ہے اور کس طرح سے اپنے پروپوزلز ان کو پیش کرتا ہے. یہ بڑی آپ نے آخر میں بڑی امپورٹنٹ بات کی ندیم حسین صاحب کہ یہ جو امیروں پہ ٹیکس لگائیں، لیکن یہاں پہ جو ہماری اشرافیہ ہے، اگر آپ ان کے بینگلوز کو، جو سرکاری بینگلوز ہیں، اس کو وزٹ پے کریں تو وہ کوئی 18 20 30 کینال کے اوپر وہ بینگلوز نظر آتی ہیں، لائٹیں ساری آن ہوتی ہیں، 6 ڈشز ایک وقت میں بن رہی ہوتی ہیں. تو وہ سارا جو بوجھ ہے وہ عام عوام کے اوپر ہے. اور میں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں سم ٹائم، جن کے 40,000 روپے 50,000 روپے تنخواہ ہے، وہ 20-25,000 روپے بجلی کے بل کی مد میں اور گیس کے 14,000 روپے بل کی مد میں اگر دے دیں گے تو کھائیں گے کیا، بچوں کو پڑھائیں گے کیا؟ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ اگر سوال کرنا چاہیں. جی بالکل، وہ بات تو آپ نے ٹیکنیکل بات وہ کر دی ہے اس حوالے سے، لیکن میں انور صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انور صاحب، یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن پاکستان میں نظر آتی ہے کہ جس میں سیاستدان ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ اداروں سے بات کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے پاور میں لے کے آئیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ پاور میں لے کے آئے. کیا ہمارا جو ڈیاسپورا ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ سویلین سپریمیسی ایسے نہیں آ سکتی؟ کیونکہ ان کے بارے میں یہ ایک تاثر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف ہی پاور میں آئیں. وہ بے شک جیسے مرضی آئیں، اس چیز سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، بے شک انہیں اسٹیبلشمنٹ لے کے آئے یا انہیں اسٹیبلشمنٹ نہ لے کے آئے. سو کیا ڈیاسپورا کے اندر یہ سینسٹیو چیز وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو
عوام کی طاقت سے آنا ہے یا سویلین سپریمیسی کے لیے پی ٹی آئی کو کام کرنا چاہیے؟ کیا ایسی کوئی اپروچ یا ایسی سوچ نظر آتی ہے آپ کو وہاں پہ؟ آپ نے بڑے اہم معاملے کی نشاندہی کی ہے. بالکل پاکستان کا مسئلہ یہی ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ فوج نے یہ کر دیا، فوج نے وہ کر دیا، اس میں ہم اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ سیاستدان ہمیشہ فوج کی طرف دیکھتے ہیں، فوج کو انوائٹ کرتے رہتے ہیں. جب وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ فوج مداخلت کرے، لیکن ان کی طرف سے کرے اور ان کے مخالفین کو ہٹا کے ان کو بٹھا دے اور اس کے بعد مداخلت بند کر دے. تو اب ہوتا کیا ہے، جب آپ پاکستان سے ذرا سا دور چلے جاتے ہیں تو دور سے دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ویژن مختلف ہوتا ہے. آپ کو یہ تو بالکل نظر آتا ہے کہ عمران خان غلط کر رہے ہیں، اور میں تو اس کو بہت زیادہ ہی برا سمجھتا ہوں جس طرح وہ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دوسرے بھی یہی کرتے رہے ہیں. آج تک میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی سیاست میں کوئی ایسی تاریخ میں ایسا سیاستدان آیا ہو جس نے یہ کہا ہو کہ فوج مجھے پاور میں نہ لائے بلکہ مداخلت پوری کی پوری بند کر دے. جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو مداخلت بند کرنے کی بات کرتے ہیں، اور جب اپوزیشن سے آ کے اقتدار میں آ جاتے ہیں، مداخلت کروانا چاہتے ہیں اپنے فیور میں جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں، اور جب حکومت میں آتے ہیں تو مداخلت بند کرنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ جو عمران خان جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے والی بھی کرتے رہے. اس سے یہاں اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان یہاں لابینگ کروا رہے ہیں امریکہ میں. اب مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ پی ایم ایل این نے بھی لابیز رکھے ہیں، یہاں پی 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 نے بھی لابیز رکھے ہیں، اور پی ٹی آئی نے بھی رکھے ہیں. پی ٹی آئی زیادہ ایکٹیو ہے ان کی نسبت، لیکن سب نے لابیز رکھے ہیں اور بڑے بڑے پاورفل لابیز رکھے ہیں. تو ہمارے اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، رکھتے بھی ہیں. فوج کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، فوج کی مداخلت بھی چاہتے ہیں. تو جب تک سیاستدانوں میں یعنی عمران خان کو کی نشاندہی کر دینے سے یا نواز شریف کو برا بھلا کہنے سے یا زرداری صاحب کو برا بھلا کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ان تینوں کو اور دیگر سیاستدانوں کو بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ ہے ملک کا مفاد، یہ ہے ملک کی سیاستدانوں کا، سیاسی پارٹی کا مفاد. ہم اس کے خلاف نہیں جائیں گے. ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اب ہم میں سے کوئی بھی کبھی فوج کو دعوت نہیں دے گا، اور ہم جب اپوزیشن میں ہوں گے تو ان کو دعوت نہیں دیں گے. جب ہم اقتدار میں ہوں گے تو ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے تعاون کریں گے تاکہ فوج مداخلت نہ کر سکے. جب تک ایسا نہیں ہوگا اس وقت تک یہی صورتحال رہے گی. انور اقبال صاحب بہت شکریہ، آپ واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. ندیم حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ بوسٹن سے جڑے ہوئے تھے، آپ پالیسی ریسرچر ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. جب تک ریفارم نہیں آئے گا پالیٹکس کے اندر، اکانومی کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اور خود ادارے چاہے وہ معاشی ادارے ہیں یا سیاسی ادارے ہیں اور سماجی ادارے، جب تک وہ مضبوط نہیں ہوں گے تو پاکستان مضبوط نہیں ہو پائے گا. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.